वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आज 15 अक्टूबर 2020 है, जुमेरात का दिन है। सवाल जवाब की नशिस्त है और आज का सवाल 2 हिस्सों में ये नशिस्त तक़सीम है। पहले हिस्से में हम किसी आदमी के मरने से लेकर के और कफ़न देने तक की बात करेंगे। जो सवालात इससे मुनासिबत से आए हैं उनको जवाब देने की पूरी कोशिश की गई है। जिनका सवाल भी असर तक आ गया है उनको सबको ज़रूर शामिल किया गया है। उसके बावजूद भी अगर किसी का सवाल रह गया हो तो वो दोबारा सवाल कर सकता है, इंशाअल्लाह ذاتی तौर पर जवाब देंगे। और दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह थोड़ी देर में करेंगे। सबसे पहले एक सवाल आया हुआ है कि नहलाने से लेकर के और कफ़न देने तक का सुन्नत तरीक़ा क्या है। वैसे मैं ज़िंदगी रही तो कल मैं जो है गुड्डा लेकर आया हूँ प्लास्टिक का, और उसकी हम वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह कि कैसे प्रैक्टिकली शक्ल में उसको नहलाया जाए। तो अभी आज नहीं, कल इंशाअल्लाह, क्योंकि आज बहुत टाइम हो गया था, इसलिए इंशाअल्लाह कल वो अलग से भी ऑडियो बनाई जाएगी। अगर किसी को शौक़ है तो वो वीडियो देख सकता है और उसमें पूरी तरतीब के साथ नहलाने का उसमें ज़िक्र किया जाएगा। अच्छा, बहरहाल मैं फिर भी जो है वो एक हद तक बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसमें इतनी खुराफात हैं नहलाने में और कफनाने में कि एक मुर्दे को नहलाने में 2.5 घंटा लगता है। ये बात समझ में नहीं आती है कि जो बंदा ज़िंदा था तो 10 मिनट में नहा लेता था, आखिर मुर्दा होने के बाद कौन सी ऐसी चीज़ हो गई है कि 2.5 घंटे तक उसको नहलाया जाए। क्या चीज़ ऐसी है जो 2.5 घंटा लगता है। ये सब हमारी खुराफात की वजह से इतना वक्त लगता है। मैं आपको दीन आसान है, लिहाजा वो आसान तरीक़ा से मुराद सुन्नत तरीक़ा जो है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात जान लें कि गुनगुने पानी से, नीम गर्म पानी से नहलाना सुन्नत है। खैर तकरीबन लोग नीम गर्म पानी से नहलाते हैं। पानी में बैर की पत्ती डालना भी सुन्नत है, और उसका मकसद ये है कि अगर गर्म पानी में बैर की पत्ती डाल दी जाती है तो वो बदन की मैल को बहुत अच्छी तरीके से क्या करती है, काट देती है। लिहाजा इस वजह से वो डाली जाती है, लेकिन आप सुन्नत समझ कर डालें। मकसद उसका वो है, लेकिन सुन्नत समझ कर डाली जाए तो बेहतर है। बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मुर्दे को, बॉडी को जहाँ पे नहलाना है, कोशिश ये करें कि पानी निकलने का रास्ता हो। एक बात, अगर पानी निकलने का रास्ता नहीं, गांव वगैरह होता है तो कच्ची ज़मीन होती है, बाहर नहला देते हैं, तो पर्दे का एहतमाम कर दिया जाए और नीचे कुछ ऐसा गड्ढा खोद दिया जाए कि पानी उसी में जज्ब हो जाए। लेकिन ये ना समझा जाए कि मुर्दे का पानी कहीं जा नहीं सकता है, इस वजह से नहीं, बल्कि गड्ढा इसलिए खोद दिया जाए कि पानी उसमें चला जाए, बाद में मिट्टी बराबर कर दी जाए। लेकिन अगर डायरेक्ट नाली में जाने का, या आपके पास इतनी बड़ी घर में ओपन जगह है कि नहलाया जाए और डायरेक्ट पानी जो है वो नाली में चला जाए, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। एक बात। दूसरी चीज़, जिस तख्ते पर लिटा करके नहलाने का प्रोग्राम है, सुन्नत तरीका ये है, हज़रत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि उस तख्ते को हल्की सी धूनी दी जाए। धूनी से मुराद ये है कि लोहबान, कि उसमें किसी किस्म की कोई, क्योंकि कभी कभी तो नहलाया जाता है तो वो तख्ते में कुछ बदबू आ सकती है, तो अगर वो बदबू आएगी तो नहलाने वाले समझेगा कि मुर्दे में ही बदबू आ रही है। तो ये सुन्नत तरीका है कि उस तख्ते को, लोबान की जो है वो, उसको धूनी दे दी जाए। और बाद रवायत से मालूम होता है कि धूनी भी 3 मरतबा दी जाए, या 5 मरतबा दी जाए, या 7 मरतबा। यानी लोबान ले लें और किसी कटोरी में या किसी चीज़ में, और फिर धुआं उसको चारों तरफ जो है वो उस तख्ते को दे दिया जाए, ख़ासकर नीचे से दे दिया जाए, साइड से दे दिया जाए। दे देने के बाद उसके बाद फिर मुर्दों को उसके ऊपर लिटाल दिया जाए। जब मुर्दे को लिटाला जाएगा तो अभी वो कपड़ा पहने हुए हैं। अब कपड़ा जब पहने हुए है तो सबसे पहले एक कपड़े का इंतज़ाम आप पहले से ऐसा करें जो डार्क कलर का हो। हम इतनी मतलब ऐसी हरकतें करते हैं, वो कपड़ा पहना कर नहलाना है। अब वो सफ़ेद कपड़ा डाल देते हैं तो नतीजा क्या निकलता है कि सतर जो है वो, पानी जब पड़ता है तो सतर ज़ाहिर होता है। हमेशा उसमें काला रंग का कपड़ा हो या ये डार्क ब्राउन कलर का कपड़ा हो, बहर कोई भी हो, डार्क कपड़ा हो,
تو وہ کپڑے کا انتظام پہلے سے کیے رہیں، اور کرنے کے بعد جو ہے جب مردے کو لٹال دیا جائے، اگر عام حالت میں انتقال ہوا ہے تو کپڑا بھی پہنے ہوگا، وہ سارے کپڑے پہنے ہو سکتا ہے، تو ایسی شکل میں اس کے کپڑے کو اتارنے کے بجائے، کیونکہ آپ اتاریں گے تو بہت تکلیف ہوگی، بہت مسئلہ ہوگا، بہتر یہ ہے کہ جیسے قینچی ہے سے آستین کو کاٹ دیا جائے، آستین کا حصہ نکال لیں بیچ سے جو ہے وہ کیونکہ اس کے بعد بھی اس کو کسی کو پہننا نہیں ہے۔ ابا اگر سونے کی انگوٹھی اور اماں سونے کی انگوٹھی اور ابا چاندی کی انگوٹھی پہنے وہ سب لوگ لے لیتے ہیں، یہ کپڑے کو اتنا ڈرتے ہیں کہ اب ابا مر گئے ان کا کپڑا پہنے کون ہے، سونے چاندی میں کوئی کراہیت نہیں ہے، اس کو لے لیتے ہیں آرام سے، اور یہ کپڑے کا سب سے تو بہرحال وہ کپڑا اب آپ بھی ویسے بھی آپ کے یوز میں نہیں ہے، لہذا اس کو اور بنیان کو سب سے پہلے اوپر کا کپڑا اتار لیا جائے۔ اتارنے کے بعد اگر یہ محسوس ہو کہ ایک آدمی پیجامہ اور پیجامے کے اندر بھی کپڑا پہنے ہوئے ہے، تو پھر ایسی شکل میں پیجامہ اتارنے سے پہلے دو آدمی کیا کریں کہ اس کے اوپر جو کپڑا پہنا کے نہلانا ہے نا، وہ کپڑا لے کر کے کھڑے ہو جائیں، ایک اس آدمی اس طرح، اور پیجامے کو اگر یہاں سے ناڑا ڈھیلا کر کے پیچھے سے پیر کے راستے سے نکال سکتے ہیں تو پیر کے راستے سے پیجامے کو نکال لیا جائے، اور اگر انڈر ویئر ہے تو جو آدمی نہلانے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، 2-3 آدمی ہوں گے کم سے کم، تو وہ اپنے ہاتھ میں کیا کریں کہ دستانہ پہن لیں۔ دستانے کی کئی شکل ہو سکتی ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں لوگ اسی کفن کے کپڑے کا دستانہ، حالانکہ اس کی کوئی اب جیسے آج کل آپ کے پاس پلاسٹک کا آتا ہے دستانہ، جس کو کیا بولتے ہیں، گلف بولتے ہیں، جیسے وہ نرس وغیرہ لگاتی ہیں، ڈاکٹر لگاتے ہیں، آپ وہ لگا لیں، تھوڑا سے موٹا والا لگا لیں، وہ پہن لیں، اور پہننے کے بعد کیا کریں، اب پیجامہ اتر گیا ہے تو اس کا انڈر ویئر بھی اتار دیں۔ اتارنے کے بعد وہ کپڑا جو اوپر لے کر 2 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، تو جو آدمی اتارے گا نا اس کو اس سطر نہیں نظر آئے گا، یہ فائدہ ہوگا کیونکہ دونوں آدمی لے کر کے کپڑا کھڑے ہیں، اور پھر اسی کپڑے کو اس کے اوپر کیا کر دیا جائے، ڈال دیا جائے۔ ڈالنے کے بعد اب نہلانے، گویا کہ آپ نے اب نہلانے کا انتظام مکمل کر لیا، پانی جو بھی نہلانا ہے آپ کو، نیم گرم پانی جتنا بھی رکھنا ہے اس لحاظ سے پانی جو ہے رکھ لیا جائے، اور رکھنے کے بعد سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے جیسے کہا کہ کپڑا ہمیشہ ڈارک کلر کا ڈالا جائے، اس میں بہت زیادہ جو ہے بد احتیاطی لوگ کرتے ہیں، لہذا وہ سفید ہی کپڑا اس کو بھی ڈالتے ہیں، وہ ایک دم غلط ہے۔ اب سب سے پہلے جب آپ نے دستانے پہن لیے ہیں تو مردے کو جو ہے وہ استنجا دلایا جائے۔ استنجا دلانے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جیسے ایک کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ پہلے اس کو مٹی کے 3 ڈھیلے سے استنجا کرا دیا جائے، اس کی شرمگاہ پر وہ مٹی کے ڈھیلے ٹچ کر لیا جائے کہ اگر مرنے کے بعد کچھ پیشاب وغیرہ کا قطرہ جو ہے شرمگاہ پہ لگا ہوا ہے تو مٹی کیا کر لے، اس کو جذب کر لے۔ ایک دوسری شکل بھی ہو سکتی ہے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ مقصد یہ ہے کہ اس کا وہ پیشاب اس کے شرمگاہ سے ہٹ جائے، تو آج کل دوسری شکل ہے مٹی ڈھیلے کے بجائے اگر 2-3 ٹیشو کو ایک ہاتھ میں لے لیا جائے، اور وہی دستانے والے ہاتھ، دونوں ہاتھ میں دستانہ پہنے رہے، اور بائیں ہاتھ سے کیا کرے کہ وہ اس کی شرمگاہ کے اس پیشاب کے مقام کو کیا کر دے، جذب کرا لے، اور 3 مرتبہ کرا کر کے وہ پانی اس کو اٹھا کر کے کچرے میں ڈال دے۔ ڈالنے کے بعد کیا کرے کہ وہ جو کپڑا پڑا ہوا ہے، ایک آدمی ادھر کھڑا ہے، ایک آدمی ادھر کھڑا ہے، اور تیسرا آدمی کیا کرے کہ وہ تھوڑا سے کپڑا اٹھائیں اور ناف کی طرف سے کیا کر دیں کہ وہ جو کپڑا ہو وہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہو، لہذا ناف کی طرف سے پانی ڈال دیں، 1 لوٹا پانی 2 لوٹا پانی ڈال دیں کہ تاکہ جو ہے وہ دوبارہ اس کی طہارت ہو جائے استنجا کی۔ یہ عورت کے ساتھ بھی کرنا ہے اور مرد کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ جب آپ نے اس کو استنجا دلا دیا، اب استنجا دلانے کے بعد جو ہے وہ اس کو وضو کرائیں، کیا کرائیں، وضو کرائیں۔ وضو کرانے میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ کلی نہ کرائیں اور ناک میں پانی نہ ڈالیں، اور یہ اتنا ہاتھ بھی دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے کاٹن روئی رکھے رہیں، اس کو پاک پانی میں بھگو لیں، اور بھگونے کے بعد ہونٹ پر تھوڑا سے ہونٹ کھول کر کے دانتوں کو جیسے منجن کرایا جاتا ہے، اور مسوڑوں پر اسی روئی کے ذریعے انگلی کے ذریعے کیا کر دیا جائے 1 مرتبہ، اور اس کو پھینک دیا جائے۔ اس کے بعد دوسرا کاٹن کا ٹکڑا لے کر کے ایسے ہی کرایا جائے، اور تیسری مرتبہ یا کہ قائم مقام یہ کلی کے ہو گیا۔ اس کے بعد
थोड़ी सी अलग से कॉटन लें, ये फेंकते जाएं, क्योंकि ये जो है गोया कि मुस्तमल हो गया है। फिर पानी लें और पानी लेने के बाद जस्ट उसको निचोड़ लें और नाक के इस हिस्से में जहाँ तक नरम हिस्सा होता है वहाँ तक जो है उस रुई को अंदर दाखिल करें और गोया कि नाक में पानी लेने की कैफियत हो। एक मरतबा करें, फेंक दें, फिर दोबारा करें, फेंक दें, और से 12 करें, फेंक दें, तो गोया कुल्ली भी हो गई और नाक पे पानी हो गया। इसके बाद क्या करें, अब आपको वज़ू कराना है। तो जिस तरीके से वज़ू होता है, पूरा हाथ धुल दें पहले 3 मरतबा, क्योंकि वज़ू में जो फ़र्ज़ है वो यही है। तो ये पूरा हाथ जो है वो धुल दिया जाए और कोशिश की जाए कि 3 मरतबा धुला जाए। तो उसका तरीका ये है कि एक आदमी और हो जो उसका हाथ उठाए और दूसरा आदमी क्या करे कि उसको रगड़े और तीसरा आदमी क्या करे, पानी डाल दे। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। एक ही आदमी करेगा तो गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। तो पहले से ये तय कर ले, एक आदमी हाथ उठाए, एक आदमी मलने के लिए तैयार हो, वहाँ पे 4-5 रहते ही रहते हैं, और एक आदमी पानी डाले। तो पहले दाहिने हाथ पे कर ले, फिर बाएं हाथ को कर ले। उसके बाद क्या करे, उसके मुंह को धुला दे जैसे वज़ू में धुलाया जाता है। 3 मरतबा अलग अलग पानी ले, तीनों मरतबा, और पानी ले करके उसके मुंह को धुला दिया जाए। पानी लेने के बाद फिर बाकायदा सर का मसा किया जाए। सर का मसा करने के बाद उसका पैर धुला दिया जाए। वही कैफियत में पैर भी धुला दिया जाए कि एक आदमी उठावे, एक आदमी मले और उंगलियों वगैरह में क्या कर दे, खिलाल कर दे और पैर को धुल दे। अब इस तरह से गोया क्या हो गया, वज़ू मुकम्मल हो गया। क्या हो गया, वज़ू मुकम्मल हो गया। अच्छा, अब क्या है, अब आपको गुस्ल देना है। तो नाक के ज़रिए पानी जाने के चांसेस हैं, कान के ज़रिए पानी जाने के चांसेस हैं, मुंह के ज़रिए। तो बेहतर ये है कि फ्रेश कॉटन ले करके नाक में लगा दिया जाए। जैसे बाद लोग नहाते वक्त कान में क्या करते हैं, रुई लगा लेते हैं कि कान में पानी ना जाए, जिनके कान के पर्दे की सेम वैसे ही क्या करें, कान में दोनों तरफ रुई लगा दें और नाक में लगा दें। ये कोई सुन्नत नहीं है, ये इसलिए कि पानी अंदर न जाने पाए। उससे बचने का एक तरीक़ा है कि जो है वो लगा लिया जाए। लगाने के बाद जो है जब भी हो जाए, अब बॉडी लटाई कैसे होगी, जो मैयत है उसका जो सर होगा ना वो नॉर्थ की तरफ होगा और पैर किधर होगा, साउथ की तरफ होगा, उत्तर की तरफ सर होगा और दक्षिण की तरफ उसका पैर होगा। ऐसे ही कब्र में भी लिटाला जाता है, ऐसे ही मरने के बाद भी लिटाल दिया जाता है। तो इसका गोया कि जब जैसे मैं बैठा हूँ तो ये गोया कि ये उत्तर है, तो अगर ऐसे लिटाला जाएगा ना तो उसके दाहिनी तरफ क्या पाएगा, किबला आएगा। किबला किस तरफ आएगा, दाहिनी तरफ आना चाहिए। अगर दाहिनी तरफ किबला नहीं आ रहा है तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नाजायज़ है, ये अच्छा तरीका है। वरना अगर किसी के पास जगह नहीं है नहलाने की, कोई दूसरे पूरब पश्चिम करके नहला रहा है, वो भी नहला सकता है, लेकिन कोशिश ये करे कि ऐसी जगह पर अगर नहलाने का इंतज़ाम हो तो बेहतर है। अब उसके बाद क्या है कि इस बंदे को पहले दाहिनी तरफ आपको क्या करना है, पानी डालना है। तो एक आदमी या 2 आदमी बॉडी को क्या करें, एक करवट दिला दें। जब बाईं तरफ बंदा करवट लेगा तो दाहिना हिस्सा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब वो क्या करे, सर पे, हाँ सॉरी, ये करने से पहले सर को पहले धुल ले, सर को पहले धुल ले। जब वो चित लेटा हो, सीधा लेटा हो, तो सर को धुल लिया जाए। अब सर को धुलने के लिए लोग क्या समझते हैं, मुल्तानी मिट्टी लगाना, फना लगाना। सर का धुलना मकसद है। अब तक आप मुल्तानी मिट्टी घर में इस्तेमाल करते हैं तो मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल कर लीजिए, आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो शैम्पू इस्तेमाल कर लीजिए, साबुन इस्तेमाल करते हैं तो साबुन इस्तेमाल कर लीजिए। बेहतर ये है कि वो आदमी जिसका इंतकाल हुआ है वो जो चीज़ इस्तेमाल करता है बेहतर है वही उसके साथ इस्तेमाल करा लिया जाए। शैम्पू इस्तेमाल करने की आदत है तो थोड़ा सा शैम्पू ले लिया जाए और बाल में जो है पानी डाल करके खूब अच्छी तरीके से बाल को क्या कर लिया जाए, साफ़ कर लिया जाए और उसके बाद पानी डाल दिया जाए। जब बाल साफ़ हो जाए तब उसके बाद करवट दिलाई जाए। करवट दिलाने में इस बात को ध्यान रखें कि दाहिनी करवट उठी हो और बाईं तो जब बाईं तरफ लिटा लेंगे तो दाहिनी खुद ब खुद क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। अब 2 आदमी एक पैर की तरफ से और एक यहाँ मोढ़े की तरफ से उसको पकड़े रहें और एक आदमी जो है वो पानी डाले सर से लेकर के पैर तक और एक आदमी उसको मलता रहे कि सारे बदन, मकसद है जो फ़र्ज़ है वो क्या है कि सारे बदन का भीग जाना। अब आपने एक मरतबा पानी डाल दिया और कोशिश करें कि नीचे तक पानी हाथ लगा दें ताकि सारा बदन जो है वो नीचे तक भीग जाए। तो 3 मरतबा ऐसा कर दें, 3 मरतबा पानी डाल दें। एक मरतबा भी डाल देंगे तो भी गुस्ल हो जाएगा।
یہ احتیاطی طور پہ بات بتائی جا رہی ہے کہ 3 مرتبہ کر لیا جائے۔ کرنے کے بعد اب جو ہے وہ میت کو دوسری کروٹ لٹال دیا جائے، داہنی کروٹ لٹالا جائے، بایاں حصہ اوپر ہو جائے، وہی 2 آدمی ادھر پکڑ لیں، ایک آدمی پانی ڈالے اور ایک آدمی کیا کر دے، اس کو رگڑ دے، سر سے لے کر کے پیر تک گویا ایسا کر دے۔ اب جب پورا بدن اوپر سے نیچے تک، پیٹ سب بھیگ گیا، پیر تک سب بھیگ گیا، گویا کہ اس کا غسل ہو گیا۔ وضو بھی آپ نے کرا دیا، غسل بھی کرا دیا۔ اب اس میں 15 گھڑا پانی لگتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کیوں اتنا پانی لگتا ہے، 2.5 گھنٹہ کیوں لگتا ہے، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو اب اس کے بعد کیونکہ اب بدن پہ پانی پڑا ہے نا، تو پیٹ میں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اگر غلادت پھنسی ہوئی ہے نا، تو ٹھنڈک یا گرمی جائے گی پانی کی، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ غلادت نکلے۔ تو کیا کرے کہ ایک آدمی پیچھے سے اس کے سر کو اٹھا کر اپنا ٹیکا لے کر کے اس کو تھوڑا سے ایسی پوزیشن لے لے کہ وہ آدھا بیٹھا ہو، اور اس کے سر کو اس کے پیٹ کو کیا کرے، دھیرے دھیرے ملنے کے بعد اگر اس کو محسوس ہو، کیونکہ نچلے حصے میں کوئی چیز ہے نہیں، ڈائریکٹ پٹرا ہے، اوپر کی طرف کیا پڑا ہوا ہے، ڈارک رنگ کا کپڑا پڑا ہوا ہے، سطر تاکہ نظر نہ آئے، جو ناپ سے لے کر کے گھٹنے تک کا ہے۔ اگر محسوس ہو جائے کہ کچھ غلادت نکلی ہے، گندگی نکلی ہے، تو وہاں پہ پانی ڈال دیا جائے، دوبارہ غسل اور وضو کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غسل اس کا جو ہو چکا ہے، یہ احتیاطی طور، اگر نکل بھی آئے، نظر بھی آ جائے، پیشاب یا پیخانے کی کوئی شکل، اس کو صاف کر دیا جائے، اس علاقے کو صاف کر دیا جائے۔ مزید دوبارہ یہ نہیں سمجھیں غسل بھی ختم ہو گیا، وضو بھی ٹوٹ گیا، پھر سے غسل کراؤ، پھر سے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک جو آپ نے کیا اور مطلب سب کچھ ڈالا گیا پانی، یہاں تک گویا کہ اب اس کا وضو بھی مکمل ہوا اور غسل بھی مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ سمجھ لیجئے۔ اس کو جو بولتے ہیں غسل ثانی، تو سنت طریقہ یہ ہے کہ پانی اور رکھا ہو جس میں کافور کا پاؤڈر ملایا ہوا، وہ خوشبودار پانی ہو، وہ پانی سے ویسے ہی 3 مرتبہ پھر سر سے لے کر پیر تک 3 مرتبہ، ایک مرتبہ داہنی طرف اور ایک مرتبہ بائیں طرف ڈال دیا جائے۔ اب اس کا غسل ایک دم 100% مکمل ہو گیا۔ بات سمجھے؟ میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ایک دم سمجھ سکیں، کبھی نہلانا پڑ جائے ہم کو تو ہم نہلا سکیں، یہ نہیں ہو کہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ سب جتنی باتیں بتائی گئی ہیں یہ سب سنت ہیں۔ آدمی کوئی چیز کو اس کو عمل نہیں کرے، پورے بدن کو بھگو دے، پورے بدن کو بھگو دے، غسل کی نیت سے غسل ہو جائے گا۔ یہ بھی سمجھ لے بات۔ جیسے بھی آپ نے نہلایا، آپ کو کوئی نہیں معلوم تھا ایسے کرنا ویسے کرنا، آپ نے کیا کر دیا کہ سر پہ لگایا، نہلا دیا، پانی پورے بدن پر، آپ کو یقین ہو گیا تو بھی کیا ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا۔ اب جو ہے نا، اسے لیٹے لیٹے بہتر یہ ہے کہ تولیہ ہو کوئی، اور اس تولیہ سے جو ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں، اسی کفن کے کپڑے کو ہاتھ پہ لگا کر کے اس کو کیا کرتے ہیں، پوچھنا۔ یہ سب اپنی طرف سے لوگوں نے بنا رکھا ہے، اسی لیے وہ کفن کسی کے جو ہے 25 گز اور کسی 32 گز کپڑے لگتے ہیں، وہ سب ہمارے بدماشی کی وجہ سے لگتے ہیں۔ آپ کے گھر میں تولیہ ہے، پرانی تولیہ ہے، نئی تولیہ ہے، جو بھی تولیہ ہے، اس تولیہ سے بدن کو کیا کر دیں، خوب اچھا سا پوچھ دیں۔ اب وہ جو کپڑا اس کے اوپر پڑا ہوا ہے نا، یہ کپڑا بھیگا ہوا ہے نا، تو کیا کریں کہ پھر وہی شکل میں ایک اور کپڑا کلر والا لے کر کے اس کے اوپر لے کر تان کے کھڑے ہو جائیں، اور بھیگا ہوا کپڑا کیا کر دیں، نکال لیں، اور پھر اس کو ویسے ہی ڈال دیں اس کپڑے کو۔ اب اس کو 2 آدمی یا 3 آدمی جیسا بھی ہو اٹھا کر کے کیا کر دیں، اس چارپائی پر لٹال دیا جائے جس پر کفن دینا ہے۔ کیا دینا ہے؟ کفن دینا ہے۔ اب سنت طریقہ یہ ہے کہ کفن جو ہے وہ مردوں کو 3 کپڑا دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 3 کپڑا دینا ہے، اور عورتوں کو 5 کپڑا دینا ہے۔ کون؟ وہ پہلے سے چادر، وہ جو چارپائی ہے جس پر نہلانے کے بعد باڈی کو شفٹ کرنا ہے، اس پر پہلے سے کفن بچھی ہوئی رہے۔ کس سائز کی کیا کفن بچھے گی آپ کو ایگزیکٹ بتا دیتا ہوں کہ آپ ہر آدمی اس بات کو جان لے۔ سب سے پہلا اس کے اوپر نیچے جو کپڑا بچھا ہوا ہو وہ تقریباً 3.25 گز لمبا ہو اور 1.25 سے 1.5 گز چوڑا کپڑا ہو، یعنی 3.25 گز لمبا، کیونکہ آدمی تقریباً 6 فٹ 6.5 فٹ ہوگا، تو 3.25 گز بولے تو تقریباً 8 فٹ 8.5 فٹ کا کپڑا ہوگا۔ یا آدمی جس لحاظ سے لمبا ہو
اس کے دونوں طرف 1-1 فٹ زیادہ ہو. سمجھے نہیں؟ یہ پہلا کپڑا چادر ہے جو 3.25 گز لمبی ہو اور تقریباً 1.25 یا 1.5 گز چوڑی ہو، وہ بچھا دی جائے. کس کے اوپر؟ چارپائی کے اوپر. اس کے بعد دوسرا کپڑا جو یہ مرد اور عورت سب کے لیے بتا رہا ہوں، ابھی عورت کے لیے جو الگ سے کرنا وہ الگ سے بتا دیتا ہوں. اس کے بعد جو دوسرا کپڑا ہے وہ 2.5 گز لمبا ہو. کتنا ہو؟ 2.5 گز لمبا ہو اور تقریباً 1.25 گز سے 1.5 گز کیا ہو؟ چوڑا ہو. وہ اس کے اوپر ڈال دیا جائے تو گویا وہ چادر بڑی ہوگی، اس کے اوپر یہ تھوڑی سی کیا ہوگی؟ چھوٹی ہوگی. اچھا، تیسرا جو کپڑا ہے جس کو ہم کفنی کہتے ہیں، جس کو قمیص کہتے ہیں، بعض لوگ بیوقوف کیا کرتے ہیں کہ وہ کفنی کو کاٹتے ہیں اور اس کو سلتے ہیں اور اس میں آستین بناتے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جو کفنی ہے وہ تقریباً 2.5 گز ہو اور چوڑی 1 گز ہو. یہ 3 کپڑا بچھا دیا گیا مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے. اب جب مردے کو، ہم پہلے مرد کی بات کر رہے ہیں، کپڑا جو آئے گا وہ سب سے چھوٹا ہوگا، وہ اس کا کرتا ہو جائے گا. پھر دوسرا جو لپیٹیں گے وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ اس کا شلوار کہلائے گا، ہے وہ سر سے لے کر پیر تک. اور تیسرا کپڑا اصل اس کی چادر ہے جو پورے باڈی کو کور کرے گی، اور کور کرنے کے بعد دونوں طرف آپ اس کو باندھ دیں گے. اس طریقے سے گویا کفن مرد یا عورت کی مکمل ہو گئی. عورت کو چونکہ 5 کپڑا دینا ہے، لہذا وہ جو 3 کپڑا میں نے بتایا، پھر چوتھا کپڑا بھی رکھا جائے جس کو سینہ بند کہتے ہیں. تو وہ تو تقریباً 2 گز ہو اور 1.25 گز ہو. 2 گز لمبا، 1.25 گز. وہ تقریباً سینے سے لے کر کے پیر کے قریب تک جائے گا. وہ سینے، یہ چوتھا کپڑا ہوگا. اور 5واں کپڑا اس پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب عورت کو لٹال دیا جائے تو اس کے سر کے لیے، اور اس کو اوڑھنی کہہ لیجئے، دوپٹہ کہہ لیجئے، جو بھی ہے، وہ 1.5 گز لمبا ہوتا ہے تقریباً، اور 1.25 گز یا 1.25 گز جو ہے وہ چوڑا ہوگا. اور اس میں یہاں سے لے کر کے سر کو لپیٹا جائے بالوں کو، اور اس بال کو 2 حصے میں کر کے سینے پر ڈال دیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا احترام. تم آج بغیر اوڑھنی کے گھومتی ہو، لیکن مرنے کے بعد بھی تمہاری اوڑھنی کا اہتمام کیا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ عورتیں ہماری سر کھول کر گھومتی ہیں. ایک بڑا طبقہ اب اس بات کا کیئر ہی نہیں کرتا ہے. پروردگار عالم اس دین نے اتنا تمہارا خیال کیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی نہیں تمہارا جو احترام باقی رہا. بات میں نے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس طریقے سے اب یہ کفن تیار ہو گئی ہے. تو اگر عورت ہوگی تو پہلے سینہ بند باندھ لیں گے، پھر وہ 3 کپڑے جیسے میں نے بتایا وہ کر لیں گے. اب اس میں تھوڑا سے، کیونکہ یہ کوئی شرعی لحاظ سے نہیں لکھا ہوا ہے اتنے گز ہو، یہ آدمی کے سائز کے لحاظ سے لگا دیا گیا. سمجھے نہیں؟ اگر کوئی آدمی چھوٹا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر سکتے ہیں. دبلا پتلا ہے تو کتنے میں لپیٹا جا سکتا ہے وہ تھوڑا سا آپ کم کر سکتے ہیں. لیکن یہ اگر آپ کریں گے تو ہر حال میں، چاہے لمبا ہو چاہے چوڑا ہو، جتنا بھی ہوگا وہ ہر حال میں اس کو کیا کر لے گا؟ کور کر لے گا. یہ کفنانے کا طریقہ ہے. اس طریقے سے اس کو دفنانا اور کفنانا چاہیے. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اور اب جو سوالات آئے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس میں بیان کریں گے، چونکہ اگلے ہفتے بھی بیان کریں گے. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جب کفن دینے لگتے ہیں نا تو کافور جو ہے سجدے کے مقامات پر وہ بھی لگانا سنت ہے. بعض لوگوں نے کہا حدیث صحیح ہے، بہرحال میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ صحیح حدیث ہے. تو جو مقامات سجدے میں زمین کو ٹچ ہوتے ہیں ان تمام مقامات پر کیا کرتے ہیں؟ کافور مل دیا جاتا. پیشانی پہ مل دیتے ہیں، گھٹنوں پہ مل دیتے ہیں، ہاتھوں میں مل دیا جاتا ہے، پیروں پہ مل دیا جاتا ہے. یہ بھی جو ہے کیا جاتا ہے. لہذا اس سے کیا ہے، وہ جو وجہ بیان کی ہے فقہ نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کی باڈی جو کھاتی ہے، جب ہم مر جاتے ہیں تو مٹی بنتے ہیں، تو سب سے پہلے ان مقامات کو نہیں کھاتے ہیں. یہ سب سے آخر میں. اگر کافور لگا رہتا ہے تو کافور کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کیڑے مکوڑے ان مقامات پر جلدی سے آتے نہیں ہیں. تو اس لیے وہ سجدے کا مقام اس کے احترام کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دیر تک باقی رہے، اس لیے لگایا جاتا ہے. واللہ عالم بالصواب. کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں اسی سے متعلق. یہ بہرحال ہم نے 2 باتیں بتا دی ہیں، اور انشاءاللہ ابھی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اگلے ہفتے بھی، کہ جب جنازہ تیار ہو گیا اب کیا طریقہ ہے، جنازہ قبرستان پہنچنے کے بعد کیا طریقہ ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. پوچھا گیا کیا جنازے کی نماز بیٹا پڑھا سکتا ہے؟ بیٹا ہی سب سے افضل ہوتا ہے. اگر اس کے اندر صلاحیت ہے تو بیٹے کو ہی نماز جنازہ پڑھانی چاہیے.
پوچھا گیا کیا عورت کی میت کو دن کے وقت میں دفن نہیں کر سکتے ہیں؟ کوئی قید نہیں ہے، دن کے وقت میں دفن کیا جائے۔ بعض ہمارے پاس ایسی روایت ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پر اپنے حیا اور شرم کی بنیاد پر یہ کہا کہ مجھے دن میں نہ دفن کیا جائے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ دن میں عورت کا دفن کرنا ناجائز ہے، یہ وجہ نہیں ہے۔ پوچھا گیا میت کو قبر میں دفنانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اب جب جنازہ جائے گا، جنازہ جانے کے بعد قبر جو ہے وہ اتر اور دکھن کھودی ہوئی رہتی ہے، لہذا آپ قبلے کی طرف سے میت کو اتاریں گے، قبلے کی طرف سے میت کو اتاریں گے۔ اتارنے کے بعد جب میت کو قبر میں رکھ دیا جائے تو اس کو داہنی طرف کیا کر دیا جائے؟ ایسا کر دیا جائے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے۔ اس کے لیے نیچے سے کوئی ڈھیڑا بھی لگایا جا سکتا ہے کہ باڈی اگر نہیں رکتی نہیں ہے وہ تو کوئی چیز، لیکن اس کے لیے تکیہ لگانا یا گدا لگانا یا اسپنج کی جو ہے وہ کوئی چیز لگانا، یہ ساری چیزیں بیکار کی باتیں ہیں۔ اور جب اتارتے رہیں تو بسم اللہ والا ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے اتارنا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے جنازے کو کاندھے دیتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جنازے کو کاندھے دیتے وقت کی کوئی دعا نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھی ہے۔ پوچھا گیا جنازے پر کلمہ یا پھول کی چادر ڈالنا کیسا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ کلمے کی چادر ڈالنا کلمے کی توہین ہے، اور پھول کی چادر ڈالنا دوسرے لوگوں کا وہ ہے، مشابہت ہے، اور جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہم جب قبرستان سے جنازہ دفن کر کے واپس آتے ہیں تو بنا ہاتھ پیر دھلے گھر کے اندر نہیں جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ مرا ہے، جس جگہ گیا یہ منحوس جگہ ہے، لہذا ہم اپنے ہاتھ پیر کو دھل لیں تاکہ ہمارے گھر میں نحوست نہیں آئے۔ اس وجہ سے سارا چکر چلایا گیا ہے، ایک دم غلط طریقہ ہے۔ پوچھا گیا اگر دیکھنے میں میت کی روح آسانی سے نکل گئی تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے؟ نہیں، اس کا کوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بھی یہی سمجھتی تھی، پھر انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گئی کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، کوئی بہت آسانی سے، کوئی کچھ تکلیف میں، وہ کیوں ایسا کرتا ہے یہ اللہ کا راز ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پوچھا گیا میت اگر غیر محرم ہے تو کیا اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ جب غیر محرم کو زندگی میں نہیں دیکھ سکتے تو مرنے بعد کیوں دیکھ سکتے ہیں؟ یہ جو آپ چکر چلاتے ہیں کہ وہ اب دیکھنے کے لیے کیا کہتے ہیں، وہ اس کے لیے ایک لفظ ہی استعمال کیا ہے، کشائی کر کے، کچھ چہرہ کشائی، اور پھر عام آدمی سب ایک ایک کر کے جاتے رہتے ہیں، ایک دم غلط طریقہ ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے عورت میت کو کون کون نہلا سکتا ہے؟ عورت کو عورت نہلا سکتی ہے، اور کوئی اگر نہلانے والا نہیں ہو تو پھر عورت کو محرم جو ہے وہ نہلائے گا، بہت مجبوری کے درجے میں، اور اگر محرم بھی موجود نہیں ہے تو نہلانے کے بجائے عورت کو تیمم کی حالت میں کر کے دفن کر دیا جائے گا، نہلایا نہیں جائے گا۔ بعض لوگوں کے نزدیک، خاص کر اہل حدیث حضرات کے نزدیک، کہ عورت کو اس کا شوہر نہلا سکتا ہے، یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، اور جو روایت موجود ہے اس روایت کی ہم تعویل کرتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کیا موت کے بعد شوہر کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟ ایک دم ختم ہو جاتا ہے، حناف کے نزدیک شوہر کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، لہذا شوہر جو ہے وہ مرنے کے بعد بیوی کو ڈائریکٹ بغیر کسی کپڑے کے ٹچ نہیں کر سکتا، کندھا دے سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، لیکن بغیر کپڑے کے اس کو چھو نہیں سکتا۔ پوچھا گیا میت کو نہلانے کے بعد کس رخ لٹانا چاہیے؟ میں نے ابھی بتایا پوری بات کہ جو ہے وہ نارتھ اور ساؤتھ، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قبلے کی طرف اس کا کیا ہو، چہرہ ہو۔ پوچھا گیا کیا جنازے کی نماز مسجد میں پڑھ سکتے ہیں؟ احناف کے نزدیک جنازے کی نماز مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے۔ مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے، لیکن اگر کوئی پڑھ لے گا تو کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، اور دوسرے ائمہ کے نزدیک پڑھنا افضل بھی ہے مسجد میں، لہذا یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ انہوں نے جو مکروہ لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں میت کے بدن سے گندگی نہ نکلے اور مسجد ناپاک ہو جائے، اس خوف سے کیا ہے۔ اگر کوئی ایسا انتظام ہے جنازے کے اوپر کے نیچے کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی ہے تو کوئی پڑھ لے، تو کوئی ایسا یہ ہارڈ فاسٹ رول نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، لوگوں نے اس کو بہت بڑا مسئلہ بنا رکھا ہے۔ پوچھا کہ نماز جنازہ میں لوگ کہتے ہیں کہ صف جو ہے وہ طاق ہونی چاہیے، 2 ہے، 2 نہیں 3 5 7، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جو ہے یہ مستحب ہے کہ جو ہے وہ طاق صف ہونی چاہیے۔
پوچھا ہے نہلانے سے پہلے میت کو کس رخ پر لٹانا چاہیے، پوری بات ابھی بتا دیا ہے۔ پوچھا گیا کرونا کی میت کو غسل کیسے دیں، اگر میت ہاسپٹل میں پیک ہو کر آئی ہے تو کیا اسے کھول سکتے ہیں؟ اگر کھولنے کی وہ اجازت دیتے ہیں اور آپ کھول سکتے ہیں تو کھول کر کے نہلا دیں، اتنا ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور اگر قانونی لحاظ سے وہ بات جرم ہے تو پھر ایسی شکل میں میت کو تیمم دے دیا جائے اور اس کو دفنا دیا جائے۔ پوچھا گیا کیا قرآن خوانی کرنا صحیح ہے، چوتھا یا 40واں؟ اس کے بارے میں کئی مرتبہ بتایا ہے کہ قرآن خوانی آپ جتنے موقع پر کرتے ہیں، چاہے گھر کے افتتاح پر، چاہے دکان پر، چاہے کسی کی خوشی پر، چاہے کسی کی غم پہ، کوئی بھی قرآن خوانی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھیں ایصال ثواب ایک الگ ٹاپک ہے، قرآن خوانی مروجہ الگ ٹاپک ہے۔ ہم جب کبھی یہ بات کہتے ہیں تو پھر لوگ سوال کرنا شروع کرتے ہیں کہ کیا مولانا ایصال ثواب کی ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم مروجہ سے مراد جو رواج پائی ہوئی ہے قرآن خوانی، وہ قرآن خوانی کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پوچھا گیا حضرت میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے تو ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ قبر میں صرف ایک سوال ہوگا، اور بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ قبر میں 3 سوال ہوگا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ ویڈیو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ہے، جس ویڈیو کا ذکر کیا گیا ہے، اور معلوم نہیں بہرحال طاہر القادری صاحب بہت بڑے اسکالر ہیں، لیکن جو ان کو کہنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اور دلیل جہاں سے گھسیٹ کے لانا ہوتا ہے لاتے ہیں، اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ویسے وہ ایک اسکالر ہیں لیکن اس مسئلے میں انہوں نے سخت غلطی کی ہے اور بڑے دعوے سے کہا ہے کہ صرف ایک ہی سوال، بخاری کی روایت ہے، صرف ایک ہی سوال پیش کیا جائے گا اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حالانکہ سیاستہ کی تقریباً ساری کتابوں میں، بخاری میں، مسلم میں، سب میں لکھا ہوا ہے کہ 3 سوالات ہوں گے، من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا، باقاعدہ صراحتاً ذکر ہے۔ بہرحال جو کچھ انہوں نے کہا ہے کس مقصد سے کہا ہے پوری ویڈیو میں نے دیکھی نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو قرآن حدیث کے مخالف کیا ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔